नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हय्या अलस्सलाह में हम बात कर रहे हैं नमाज की शराइत से मुताल्लिक़। सबसे पहली जो शर्त है वज़ू की अहमियत, उसके फ़ज़ाइल, उसकी बरकतें, और दरअसल वज़ू से हमें क्या क्या जिस्मानी या रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं। हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि नमाज या सलात सरासर खैर है। इसका हर रुकन, इससे वाबस्ता हर अमल हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला के क़ुर्ब हासिल करने, उसकी खुशनुदी पाने का ज़रिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर एक अज़ीम नेमत नाजिल फरमाई। हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल सीरत अता फरमा दी। आपकी सीरत, आपकी तालीमात को हमारे लिए रहती दुनिया तक हिदायत का ज़रिया बना दिया। जब नमाज की फ़र्ज़ियत के अहकामात नाजिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह सलात कायम करें या नमाज अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुम मुझे सलात अदा करते देखो, जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देखो, वैसे नमाज अदा करो। गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हर इबादत के तरीक़े को खोल खोल कर वज़ाहत के साथ बयान फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए रहती दुनिया तक हिदायत का और नजात का ज़रिया रहेंगी। नमाज की एक शर्त यह है कि जब नमाजी नमाज का वक्त पा ले और अब ज़ाहिर है कि उसने नमाज अदा करनी है, तो उसे पाक साफ़ होना है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, और यूँ भी फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहरीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक साफ़ रहने वालों या तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तिहारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे मुबारका से भी बिल्कुल वाज़े कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिहारत या पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार दिया। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को हुक्म फरमाते हैं, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहरीन, कि जान लो या बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब तौबा करने वाले, तव्वाबीन बहुत अच्छी तरह से तौबा करने वाले, और ताहिर यानी पाक साफ़ रहने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे पसंद फरमाते हैं। तो अब ये बारगाहे रिसालत में जाने का एक मखसूस तरीक़ा है। हम पिछले प्रोग्राम से बात करते चले आ रहे हैं कि नमाज या सलात अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होने, उससे गुफ्तगू करने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस मुबारका, जिसको हदीस जिब्रील के नाम से जाना जाता है, उसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब से सवाल करते हैं, एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये ना महसूस कर सको
تو یہ تو جانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اب جب ہم کسی دنیا میں بھی، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، کسی خاص جگہ جاتے ہیں، کسی اہم شخص سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم ایسے ہی اٹھ کر نہیں چلے جاتے۔ ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں اس بات کو سوچ کر کہ ہم اتنی بڑی ہستی کے سامنے، اب یہ دنیا کی میں بات کر رہی ہوں، اتنی بڑی ہستی کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں، ہم ایک مخصوص ڈریس نکالتے ہیں اس کے لیے۔ مثلاً اگر کوئی انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ڈریس جو کہ پروفیشنل لگے وہ پہن کر جاتا ہے، ایسے ہی ٹی شرٹ اور شارٹس میں اٹھ کر آدمی نہیں چلے جاتے، یا لیڈیز بھی بس ایسے اٹھ کر، یا اب آپ نے جانا ہے انٹرویو کے لیے اور آپ شادی اور پارٹیوں میں جانے والا لباس نہیں پہنتے۔ ہر جگہ کا ایک پروٹوکول ہے۔ دنیا میں بھی اگر ہم کسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اس کے مرتبے، اس جگہ کی نوعیت کے حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب دنیا میں کسی بڑی ہستی، کسی بڑی شخصیت، کسی اہم شخص سے ملاقات کرنے کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جب اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی سعادت نصیب ہو تو کیا ایسے ہی اٹھ کر چلے جائیں گے؟ کوئی اہتمام نہیں کریں گے؟ اور یہ اہتمام، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نماز کے لیے جو جو اسٹیپس ہم لیتے ہیں، جیسے جیسے ہم تیاری کرتے ہیں، یہ ہمارے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے، ہماری اللہ سے محبت کو قائم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نماز کی تیاری کے لیے یا نماز کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی جب نماز کا وقت ہوا، ہم اٹھے، ہم نے نماز کی تیاری شروع کی، تب سے ہمارے لیے اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وضو جو روشن کرنے والا ہے، جو چمکا دینے والا ہے، جو منور کر دینے والا ہے۔ اب اس کے فضائل آپ یہ دیکھیے۔ سب سے پہلی بات، طہارت، نظافت، صفائی ستھرائی، یہ دین کا حصہ ہے، اور اس کی تربیت کرنے کا خوبصورت طریقہ ہمیں جو عطا کیا گیا کہ ہمارے نفس کی تربیت ہو جائے، ہمیں طہارت کی، پاکیزگی کی، صاف ستھرا رہنے کی عادت ہو جائے، تو کوئی نماز بھی ایسی نہیں جو ہم بے وضو ادا کر لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں پیاری حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، لا تقبلوا صلاۃ بغیر طہور ولا صدقات من الغلول۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ بہت ہی واضح، لا تقبلوا الصلاۃ بغیر طہور، کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی، اور کوئی صدقہ مال غنیمت میں سے چرا کر دیا جائے یا غلول کر کے دیا جائے تو وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک تو یہ شرط ہے نماز کی، وضو، اس کے بعد جو ہمیں فائدے نصیب ہو رہے ہیں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار پیاری احادیث مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اچھی طرح وضو کیا، یعنی جیسا کہ پراپر وضو کرنے کا حق ہے، وضو کیا اور اچھی طرح نماز ادا کی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے مثال دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا اور ایک سوکھی ٹہنی
جس کے پتے بالکل خشک ہو چکے تھے، اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے ہلایا تو اس میں سے پورے پتے گر گئے نیچے، اور وہ جو ٹہنی تھی وہ خالی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے یعنی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ ابھی ہم بارگاہ الہی میں حاضر نہیں ہوئے، ابھی ہم نے اس سے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، ابھی ہم نے اس سے اس کی رحمت کا سوال نہیں کیا، لیکن تیاری کر رہے ہیں تو ایک ایک سٹیپ پر ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی جا رہی ہے، بخشش کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ کسی شخص کے گھر کے آگے اگر نہر بہتی ہو اور وہ 5 مرتبہ اس سے غسل کر لے یا دھو لے، یعنی غسل کے معنی دھو لینے کے معنوں میں بھی ہے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی جب بندہ نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہوں کا میل اتر جاتا ہے۔ پھر آپ نے باقاعدہ واضح فرمایا کہ چہرے پر پانی جب ڈالتے ہیں آنکھوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، کلی کرنے سے منہ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں ہاتھوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، پاؤں دھلتے ہیں پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ ایک ایک عضو ہمارا، دیکھیے ہم آنکھوں سے بھی کئی گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے یہی اعضاء ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاذ اللہ ہماری شکایت کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شک سبب بنایا، لیکن یہ سوچنے کا موقع ہے، یہ ایک چانس ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، اپنے کانوں سے بری باتیں سن کر یا غیبتیں سن کر یا بہتان سن کر کتنے گناہ کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے کسی کو ہرٹ کر کے یا جھوٹ بول کر یا غیبت کر کر کسی کا دل دکھا کر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کے خلاف بات کر کے یا پروپیگنڈا غلط کر کے کتنے گناہ کماتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارے پاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیسے چلتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ اعضاء اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اگر ایک لمحے میں اللہ کن فرما دے، ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت نہ رہے، ہمارے کانوں میں سننے کی صلاحیت نہ رہے، ہمارے ہاتھ کام نہ کریں، ہمارے پاؤں چلنے کے قابل نہ رہیں، جس نے یہ جسم، یہ اعضاء عطا کیے ہیں اس نے ان کا شکر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ان کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی اطاعت میں لگایا جائے۔ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت کہ جب ہم وضو کرتے ہیں یہ اعضاء صاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ نکلتے ہیں، اس سے ہمارے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت پیاری حدیث مبارکہ، آخری میں اپنی بات کو اس پر ختم کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے نمازیوں کے جن اعضاء پر وضو کا پانی پڑتا رہا ہے، یعنی اعضائے وضو، قیامت کے دن وضو کے آثار سے روشن اور منور ہوں گے۔ ایک خوبصورت مثال آپ کو دیتی ہوں، جب اندھیری رات میں چلتے ہیں تو گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کی جاتی ہیں نا، آگے آگے آپ کی راہنمائی ہوتی جاتی ہے، راستہ نظر آتا ہے، تو یہی اعضائے وضو قیامت کے دن تاریکی میں روشنی کریں گے، پل صراط کی منزل کو آسان کریں گے، لوگ رشک کریں گے کہ یہ کس امت کے نبی آ رہے ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ کسی امت کے نبی نہیں ہیں، بلکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔